अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अशरफ जहांगीर काजी साहब ने भी। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तानी मईशत को लाहक संगीन ख़तरात और ख़दशात से मुतालिक एक रिपोर्ट सामने आई है, उस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को जेल भेज दिया गया है, आज उनका मुकालमा क्या हुआ, अदालत में क्या बातचीत हुई, इस पर भी कुछ तज्ज़िया पेश करेंगे। नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है। अफ़गानिस्तान में सदारती इंतख़ाबात भी होने जा रहे हैं, लेकिन निज़ामी साहब सबसे पहले जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अमरीका में हैं, अब तक की सफारती कोशिशें मिशन कश्मीर पर वो हैं। क्या समझते हैं आप इस वक्त पाकिस्तान जो मिशन लेके गया है और जिन ममालिक की पाकिस्तान हिमायत चाह रहा है, जो मकसद है पाकिस्तान का, वज़ीर-ए-आज़म की एफ़र्ट्स तसल्ली बख्श हैं? नहीं, एफ़र्ट्स पे तो उनको पूरे मार्क्स देने चाहिए जी कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो रिफ्लेक्ट करती है बाकी सिचुएशन, वो जिस तरह दुनिया इंडिया को देखती है, पाकिस्तान को देखती है, ख़ास तौर पे वेस्ट, वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। कि आप देखें ना, खुल के अगर देखा जाए तो तुर्की ने और चीन ने हमारी मौक़िफ़ की तायद की है, दो टोक तायद की। इस्लामी दुनिया तो बिल्कुल ही निकट्टर हुई इस मामले में। जी जी। तो हमारे साथ अशरफ जहांगीर काजी साहब हैं, जी जी, उनसे पूछते हैं। ठीक। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। काजी साहब, ये जो मैराथन डिप्लोमेसी कर रहे हैं इमरान खान साहब, जिसकी जो हाई पॉइंट पर कल उनकी स्पीच होगी जनरल असम्बली से, या कश्मीर में जो आर्टिकल 370 की तनसीक के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके तनाज़र में आप किस तरह देखते हैं इसको? जी, सबसे पहले आपने सही कहा कि दाद देनी चाहिए हमें अपने डिप्लोमेट्स को, उनकी सिफारतकारी पर, और हमारे अपने जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो उनकी कोशिशें हैं अंदरून पाकिस्तान और अभी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, उसकी पूरी यानी कि दाद देनी चाहिए और वो इसके मुस्तहक हैं। लेकिन चंद हक़ाइक़ का मैं यानी ज़िक्र करने की कोशिश करूँगा। एक ये है कि सिफारतकारी से ये मसला हल नहीं होगा। सिफारतकारी ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। और हिंदुस्तान ने जो अगस्त 5 को जो फ़ैसला लिया है और किया है, उस पे वो न नज़र सानी करने के लिए तैयार है, न वापस लेने के लिए तैयार है। और दूसरी हकीकत ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी बैनुल अक़वामी बरादरी हिंदुस्तान पे एक हद तक शायद प्रेशर कुछ लाने की कोशिश करेंगे कि आप वहाँ जो है जो नरमी ज़रा दिखाएं और लोगों को यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो फ़राहम होनी चाहिए उन्हें। आप ज़रा इतनी सख्ती न करें, उस सख्ती में कुछ आप यानी कि वो लचक दिखाएं, लेकिन उन पे वो प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा कि आप 370 को बहाल करें, 35A को बहाल करें, आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करें और फिर बातचीत के ज़रिए कश्मीर का हल निकाल लें पाकिस्तान के साथ। उस किस्म का दबाव पाकिस्तान पे तो आ रहा है कि आप मौक़िफ़ को, सिचुएशन को ज़रा एग्जैसरबेट ना करें, उसको यानी कि ज़्यादा संगीन न बनाएं, और आप हिंदुस्तान से बात करें और बातचीत के ज़रिए वो ये दबाव पाकिस्तान पे आ रहा है। ये दबाव हिंदुस्तान पे बिल्कुल नहीं आ रहा है। सिर्फ ये है कि आप हाथ हौला रखें वहाँ, ताकि हमारे लिए भी कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि लोग हमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? मसलन ट्रंप ने कहा वो अपने मखसूस अंदाज में कल खिताब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फेलर्स वर्क इट आउट, यानी कि दोस्तों आपस में मिलकर बात कर, बात पे तो लेकिन ये जो जब वो कह रहे हैं पाकिस्तान को वो कि आप बातचीत करें तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से 370 को मान लें, आप ये कह रहे हैं ना कि आप जो स्टेटस को है, अब जो नया फे कंपनी है उसको तस्लीम कर लें। नहीं, वो पाकिस्तान से बराह रास्त तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये माने वो ना माने,
اور 370 سے پاکستان کا سروکار نہیں ہے کیونکہ یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو عوام ہے انہوں نے اس فیصلے کو پوری طرح سے رد کیا ہے، کیونکہ ان کو جو کچھ مراعات جو حاصل تھے وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا یہ اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرنے سے۔ تو یہ پاکستان کا مطالبہ تو یہ نہیں ہے کہ 370 کو آپ بحال کریں، ہمارا مطالبہ وہی ہے جو کہ ہمیشہ رہا ہے کہ جی اب بس مسئلہ یہ ہمیں حقیقت کو پہچاننا ہوگا۔ ہندوستان اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کے لیے تیار نہیں ہے۔ بین الاقوامی جو کمیونٹی برادری ہے وہ ہندوستان پہ اس قسم کا دباؤ نہیں لائے گا جس سے وہ مجبور ہوگا نظر ثانی کرنے کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مقاومت جو ہے، مزاحمت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ہندوستان کی پوری کوشش ہوگی بہت یہ جو مظالم وہ ڈھا رہے ہیں وہاں کشمیری عوام پہ، اس میں بہت اضافہ ہوگا، اور جب بھی یہ اٹھائیں گے کرفیو کو اور ایک نہ ایک دن کو ان کو اٹھانا تو پڑے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے باہر لوگ ہزاروں میں آئیں گے، لاکھوں میں آئیں گے، اور تمام وادی میں یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ ہوگا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے جو مظالم ہیں وہ اور بھی شدید ہوتے جائیں گے۔ اور وہ جینوسائیڈ واچ نے ایک وہ وارننگ بھی دیا ہے کہ نسل کشی کے جو نشانات ہیں وہ اس سے لگ رہا ہے کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب پاکستان کے سامنے ایک سوال ہے، اگر سفارتکاری فیل ہوتی ہے، اگر ہندوستان کی ذاتیاں اور یہ جو ہیں نسل کشی پہ وہ اتر آتے ہیں، تو پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس کا جواب اب تک واضح نہیں ہے۔ نہیں، لیکن قاضی صاحب یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیسی از ناٹ انف۔ جی، نیوکلیئر پاور ہے ہم، ناٹ انف، اور وہ ہماری جو اقتصادی بیس ہے وہ بھی بہت کمزور ہے، ہم کو جنگ لڑنے کے بھی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جنگ تباہ کن ہوگی، برصغیر کے لیے ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نیوکلیئر آپشن تک بھی بات چلی جائے گی، دونوں ممالک اس قسم کی ملفوف دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو واٹ از دا ریئلسٹک آپشن؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیسی کافی نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دو ریئلسٹک آپشنز ہیں، یا تو آپ یہی جو آپ نے بات کی ہے سر عام اس کو تسلیم کریں اور اپنے بھائیوں کو یہ بات آپ پہنچا دیں کہ آپ ہمارے دل میں ہیں، آپ ہمارے روح میں ہیں، اور الفاظ یعنی کہ وربلی تو ہم آپ کے بالکل آخر تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور لیکن پاکستان کو اس قسم کے کئی مشکلات درپیش ہیں۔ ہم آپ کے ایک حد تک مدد کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے مشکل ہوگا، اور ہماری جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے وہ صرف پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ آپ دل میں ہیں لیکن ہماری وہ استطاعت نہیں ہے۔ یا تو آپ برملا یہ پیغام انہیں دے دیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، یا آپ یہ سمجھیں کہ اگر 1971 میں ہم نے اپنے سے ذاتی کی ہے، میں یہ ذاتی جو لفظ ہے یہ بہت مائلڈ لفظ ہے، اسے بڑھ کے استعمال کرنا چاہیے، اور دوبارہ جب ہم کہتے آئے ہیں، سن لیجئے، کہتے آئے ہیں ہم کہ پاکستان کا بننا نامکمل ہے مقبوضہ کشمیر کے بغیر، اور مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا شاہ رگ ہے، اور ہم ان کے لیے آخری قطرے خون کو دینے کے لیے بالکل تیار ہیں اور کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پیسفل ہیں، وار کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں، اور وار کے ذریعے، جنگ کے ذریعے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ہم وہاں وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے کشمیری بھائی اور ہمارے اپنے پاکستانی جو سٹیزنز ہیں وہ تھوڑے سے کنفیوز ہیں کہ آخر آپ کی کیا پالیسی ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، کہ کیا چاہتے ہیں، اگر کامیاب ہوتی ہے تو الحمدللہ، جنگ چاہتے ہیں یا امن چاہتے ہیں یا شیخ رشید والی پالیسی چاہتے ہیں؟ جی بالکل ایک کلیئر نقطہ نظر سامنے آنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، تو پاکستان کا کیا مطلب رہے گا؟ ٹھیک ہے۔
قاضی صاحب ابھی شروع میں بھی بات کی ہم نے پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی. اس وقت جس طرح نظامی صاحب نے کہا کہ ترکی اور چائنا کے علاوہ پاکستان کے موقف کی کھل کر تائید سامنے نہیں آئی. مانا کہ برادر اسلامی ممالک کے انڈیا کے ساتھ تجارتی مفادات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری یہ سفارتی طور پہ کمزوری نہیں رہی کہ ہم ان کو قائل نہ کر پائے، کنونس نہ کر پائے؟ اس میں صرف میں یہ اضافہ کروں گا قاضی صاحب کہ جو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جو پاکستان کو ناکامی ہوئی وہاں ریزولوشن ٹیبل کرنے میں، اور ہم وہ جو 15 ممالک کی میجورٹی بھی نہیں حاصل کر چکے، آکے کہ اسلامی بلاک کے 16 لوگ اس کے 15 لوگ OIC کے ممبر ہیں جی، OIC کے 15 یا 16. تو یہ بات جو ہے قاضی صاحب آپ نے بڑی پتہ ہی کہی ہے کہ آپ کم از کم لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. لوگوں کو بتایا کہ اٹس اے گریٹ ڈپلومیٹک وکٹری ایٹ ہیومن رائٹ کاؤنسل، بھارت کے ہم نے چکے چھڑا دیے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ ریئلٹی چیک جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. آپ فورن سروس میں بھی رہے ہیں، آپ بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی رہے ہیں. آپ بتائیے کہ یہ ہمارے کیا کہ موجودہ جو فورن آفس کی لاٹ ہے اس کی نالائکی ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور بات ہے؟ دیکھیں یہ ہماری پرانی عادت ہے، پالیسی فیلرز جو ہوتے ہیں ہم اس کی رسپانسبلٹی ان پہ لگاتے ہیں جو جواب نہیں دے سکتے ہیں، جو کمزور ہیں. فارن آفس کے پاس تو کوئی جواز نہیں، وہ صرف آپ کی بات کی تردید کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور اوروں پہ تو یہ اس قسم کی بات بالکل ممنوع ہے کیونکہ وہ تو جواب دے سکتے ہیں اور بڑے مؤثر انداز میں جواب دے سکتے ہیں، لہٰذا ان پہ تنقید کم ہوتی ہے. ایک یہ دوسری بات ہے، سفارت کاری اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ثانوی ہے. ہیومن رائٹس کاؤنسل میں آپ جانتے ہیں تمام کانٹیکٹ گروپ OIC کے اور چین نے مل کے 58 یہ ممالک ہیں، انہوں نے خط دیے ہیں، انہوں نے میسیجز دیے ہیں پاکستان کے حق میں. تو ریزولوشن تو نہیں ہو سکا لیکن 58 کنٹریز کی طرف سے ہمیں تائید تو ملی ہے. تو یہ یعنی کہ یہ بالکل کیا اسے کہتے ہیں 100% ڈیفیٹ تو نہ کہیں، لیکن ایک یہ اتنی سکسیس بھی نہیں تھی لیکن کچھ حد تک سکسیس ہے. اور سچی بات یہ ہے، سفارت کاری کی آپ بات کر رہے ہیں، سفارت کاری جو ہے اس کا تعلق ہمارے امیج کے ساتھ ہے، اور امیج ہماری کارکردگی کے ساتھ ہے. اندرون پاکستان بیرون پاکستان اگر پاکستان کا امیج وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تو آپ کا جو ڈپلومیسی ہے اس پہ بھی کچھ مطلب لمیٹیشنز پھر آ جاتی ہیں خود بخود. اور اس کا ذمہ وار آپ کو، میں خود فارن سروس میں رہا ہوں تو میں مائل با فارن آفس ہوں گا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں جانتا ہوں کہ فارن پالیسی، فارن آفس، فارن منسٹر، فارن سیکرٹری کو مورد الزام بنانا یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک بھی نہیں ہے، اور یہ ہر لحاظ سے ایک گریزی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پالیسیز کہاں بنتی ہیں. جی قاضی صاحب یہ بتائیں مجھے کہ انڈیا اور پاکستان کا موازنہ کر لیں. ہم کشکول لیے پھر رہے ہیں، ہماری حالات، وی آر ڈیوائیڈڈ نیشن، ہماری اکانومی بالکل وہ سب ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں نیا پاکستان بنانا ہے. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں انڈیا کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کے 400 ارب ڈالر سے بالا ان کے ریزروز ہیں، فورن ریزروز ہیں، فورن ایکسچینج ریزرو، ان کو اس قسم کا معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ ہماری کمزوری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ڈیوائیڈڈ نیشن، اس لیے فورن پالیسی جو ہے وہ اسی طرح ہوگی جتنے ہم مضبوط ہوں گے. ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، سیاسی کمزوریاں ہیں، اقتصادی کمزوریاں ہیں، معاشی کمزوریاں ہیں، معیشت کی کمزوریاں ہیں، فارن پالیسی کی بھی ہے، بہت ساری ہماری کمزوریاں ہیں. کچھ ہمارے زبردست ایسٹس ہیں، لیکن پاکستان میں آپ جانتے ہیں 70 سال میں سے جو ہم یہ 1947 سے ہماری گورننس وہ نہیں رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ صدمات اتنے ہوئے ہیں اس سے ہم نے کوئی زیادہ سیکھا بھی نہیں ہے. ہمیں یہ اس کا معائنہ کرنا پڑے گا ہمیں کہ آخر یہ کیوں، اور جب تک یہ نہیں کریں گے تو ہماری پالیسی بشمول کشمیر پالیسی میں کوئی اتنی کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوگی. اب ایک موقع ہمیں ہندوستان نے فراہم کیا ہے،
اس کا ہمیں استفادہ کرنا ہوگا. ہندوستان نے جو کیا ہے اگست 5 میں، اب نظریں جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہ پاکستان کی طرف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو ضرر پہنچے، پاکستان کو نقصان پہنچے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو پاکستان کہتا ہے وہ کرے، اور جو نہیں کر سکتا ہے وہ نہ کہے، اور ہمیں واضح الفاظ میں بتائیں کہ یہاں تک ہم جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن قاضی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کرنے کے لیے بھی اگر ہم تیار نہیں ہیں، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ڈرا بیکس دیکھیں، کمزوریاں دیکھیں، تو ہماری حکومت انڈر دی سرکمسٹانسز از ناٹ ڈوئنگ اے بیڈ جاب. No, you're right, it's not doing a bad job, but میں آپ سے کہتا ہوں you have to avoid two things now. 2 چیزوں سے آپ نے ملک کو بچانا ہے. ایک ہے مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی سے آپ نے بچانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے لڑائی نہیں کرنی ہے. ہم دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اور جس طرح پرائم منسٹر نے کہا اگر نیوکلیر وار تک نوبت آتی ہے وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اور شاید ہم بھی مٹ جائیں گے. دونوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو اگر کمزور دکھائیں گے اور اپنے وسائل کو محدود دکھائیں گے کہ زبانی جمع خرچ اور سفارت کاری سے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہندوستان کو پھر کون روکے گا نسل کشی سے؟ کیونکہ وہ تو سمجھ گئے کہ جب تک وہ میں کہہ رہا تھا کہ قطع کلامی معاف کہ یہ کل عمران خان صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. آپ کے نزدیک انہیں کیا کیا چیزیں اس تقریر میں ہائی لائٹ کرنی چاہیے؟ اب دیکھیں، یہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر کو ایڈوائس دوں. اگر وہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا بھی نہیں ہے تو یہ تو آپ ہمیں بتا رہے نا اپنے طرف سے اس قسم کی، یعنی کہ میں اس قسم میں وہ شخصیت ہی نہیں ہے. اگر کوئی چاہے تو جو میری دانست میں ہے وہ عرض کروں گا، لیکن ویسے میں جو آپ کی دانست میں وہی فرما دیجیے کہ میں پرائم منسٹر کو ایڈوائس دوں. وہ جو میری دانست میں ہے، ہمیں واضح کرنا چاہیے دنیا کے ساتھ کہ ہماری پوری کوشش ہے، اور ہر وہ آپشن استعمال کریں گے جو یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو ہے پرامن حل ہونا چاہیے، کشمیر کا بھی اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں، بشر فہرست کشمیر ہے، اس کا ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے بذریعہ ٹاکس، آگے جانا چاہیے. اور اس کے لیے جس طرح پرائم منسٹر نے فرمایا ہے کہ 370 کو بحال کرو، یہ نہیں کہ یہ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے تاکہ وہاں کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں حالات میں کچھ بہتری آ جائے. اگر یہ سارے جو ہیں وہ اگنور کرتے ہیں، بالکل نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ اپنے جو ہیں اٹراسٹیز جو ہیں، اپنے جو مظالم جو ہیں وہ نسل کشی تک بڑھاتے ہیں، تو پھر پاکستان کو کہنا چاہیے کہ قیمت جو بھی ہو، کیونکہ یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری جو ڈیٹرنس کیپیسٹی ہے اس میں وہ شامل ہے، اس کے باہر نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہم چاہتے ہیں کہ کبھی نہ آئے، بالکل کبھی نہ آئے، لیکن ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اگر نوبت وہاں تک آتی ہے تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا جو بھی قیمت ہو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جنگ سے ہم بچ سکتے ہیں اور نسل کشی سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کمزوری دکھائیں گے تو دونوں چیزیں ہوں گی، نسل کشی بھی ہوگی مقبوضہ کشمیر میں، اور جنگ بھی ہوگی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. بنیادی بات یہی ہے نا کہ ہمیں کسی صورت کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. قاضی صاحب یہی ہے نا باٹم لائن. دوسرا کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، بالکل، وہ سلسلہ وہ بات انٹیکٹ رہنی چاہیے. ہمارے مسائل بہت ہیں اندرون پاکستان، بیرون پاکستان، تاہم کیونکہ یہ پاکستان کے وجود سے اس کا تعلق ہے اس مسئلے کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد ذرا اس نقطے پہ بھی بات کریں گے کہ جو ایرانی صدر حسن روحانی نے وہاں پہ خطاب کیا ہے اور امریکہ کو انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پابندیوں کے سائے میں کسی قسم کی کوئی اس کے ساتھ تھوڑی سی ثالثی کی بھی بات ہو جائے. جی ثالثی کی بھی بات ہو جائے. یہی کویسچن کہ کیسے عمران خان صاحب ثالثی کریں گے جب ایران اس بات پہ رضامند ہی نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, ایرانی صدر حسن روحانی نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ پابندیاں ہٹائے, اس کے بعد کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. پابندیوں کے سائے میں یہ بات چیت نہیں ہو سکتی. کویسچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر جو ثالثی کا ٹاسک ہے یا ان کی اپنی مرضی سے ہی ہو رہا ہے, جب ایران اس بات پہ رضامندی نہیں ہے تو ثالثی کیسے ہوگی؟ یار چھوڑیں یار, کیا آپ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی روحانی صاحب نے باتیں کہی ہیں. جی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ یہاں امریکی فوجیں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو نکال لیں یہاں, ہم آپ کا تحفظ کرتے ہیں سعودی عربیہ کا. لیکن اب صورتحال بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے. جی, ایک زمانے میں تیل کی ضمانت تھی کہ جی ان کے محافظ جو ہیں وہ امریکہ اپنے آئل سپلائی کو بچانے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے, گارنٹی کرنے کے. اب اس جو رامکو پر حملہ ہوا, جی, اس سے پتہ لگا یار سعودی عرب تو بالکل بے دست و پا ہے. ہمیں جہاز دے دیں 747 جانے کے لیے, ہمارے وزیر اعظم کو پیسے دے دیں, لیکن وہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کرنے کی پوزیشن میں. اب وہ سارا مدعا جو ہے ایران پر ڈال رہے ہیں. جی, تو وہ ٹھوک بجا کے بات کی اور انہوں نے کہی یہ ایسے بات نہیں چلے گی. ٹھیک. اب امریکہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ ٹرمپ نے بھی جس طرح ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ فیلوز ٹاک, جی, فیلوز ورک اٹ آؤٹ, اور ادھر جا کے مودی سے ملے تو ان کو خوش کر دیا کہ آپ بڑے عظیم لیڈر ہیں. ادھر عمران خان صاحب کو خوش کر دیا. جی, جی, وہ دونوں کا وہ دونوں سے اپنے مفادات جو ہیں جو کہ اپنے ملک کے لیے وہ شاید ٹھیک کر رہے ہوں. اسی طرح امریکہ نے دیکھے نا, فوج تو بھیج کے وہاں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پیسے لیں گے اس کے. جی, جی, نمبر 1. جی, جی, نمبر 2, وہ اگر سعودی عرب کا خیال تھا کہ اسرائیل کی مدد سے وہ ایران پر کوئی حملہ کریں گے, اس کا تو وقت گزر چکا. اب جہاں تک روحانی صاحب کی اس ماحول میں پاکستان جو ہے اس کو, جیسے ابھی اشرف جہانگیر قاضی نے کہا, میرے خیال سے 71 کے بعد سب سے بڑا کرائسس ہے یہ. جی, جی, کشمیر والا جو ہے. جی, جی, ٹھیک ہے نا, شہر آ گیا, سارا کچھ ہے, ہمارے پاس آپشنز بھی بڑے ہیں. ایک طرف ڈپلومیٹک ہم کوششیں کر رہے ہیں, دوسری طرف اندرونی طور پر ہم پھنسے ہوئے, جس کی بعد میں ہم بات کریں گے. اقتصادی طور پہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یعنی آپ چلے گئے ہیں مشن کشمیر کے لیے, بھائی وہ میں نے کل بھی کہا تھا آئی آن دا بال, بھائی آپ اس کو مکمل کریں نہ, آپ آنسٹ بروکر ہیں اس میں ہم. ٹھیک ہے, ہم سعودی کیمپ میں, امریکی کیمپ میں گود میں بیٹھے ہیں ان کی جا کے, تو کیا ہم ثالثی کریں؟ نظامی صاحب, کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے, اور اسی روح کو اور اسی بات کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو سب سے پہلے مشن کشمیر جو ہے اس میں بات سب سے پہلے کشمیر کی ہی کرنی چاہیے. باقی کوئی ثالثی کی پیشکش کرے تو اس کے ساتھ بھی کشمیر میں بات رہے, ہمیں ادھر ادھر کی ٹامک ٹوکیاں نہیں مارنی. بالکل ٹھیک. نظامی صاحب, ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے ریسنٹلی, یہ پچھلے کچھ دنوں جو ندیم بابر صاحب ہیں وہ ہیوسٹن گئے امریکہ میں, کچھ پرائیویٹ وینڈرز کو ساتھ لے کے جنہوں نے ایل این جی اب پرائیویٹ طور پہ امپورٹ کرنی ہے. نجی کمپنیاں ایل این جی امپورٹ کر رہی ہیں, اور وہ ٹرمینل 2 سے 40% جو اس کا کوٹا ہے وہ اس کو ری گیسیفائی کریں گی اور وہ پاکستان میں آئے گی. سمجھ یہ نہیں آ رہی, تضاد یہ ہے کہ ایک جانب جس بندے نے ایل این جی کا انیشیٹو لیا وہ جیل میں ہے, اور دوسری جانب اسی کے انیشیٹو کی آپ پیروکار بنے ہوئے ہیں اور مزید ایل این جی امپورٹ بھی کر رہے ہیں. ندیم بابر صاحب کا نام لے دیا. جی, یہ آنکھوں کا تارا تھے. کس کی؟ میاں نواز شریف اور شہباز شریف. آج بھی آنکھوں کا تارا. اور جو پہلی میٹنگ ہوئی جب میاں نواز شریف بھی پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ تھے, وہ انرجی بھی تھی. جی, اس میں ندیم بابر صاحب جو ہیں پاور پریزنٹ دے رہے. جی, میاں نواز شریف نے کہا میں نے بندہ چنگا لگتا ہے, انہوں نے لے لیا ان کو. جی, اس کے بعد یہ سائی وال پاور پروجیکٹ کئی جگہ میں نے ان کو دیکھا بھی ہے. جی, یہ جناب ایک ان کے بالکل معاون خصوصی تھے. جی, اناؤنسڈ ایسا ہی ہے. اب تو باقاعدہ وہ ہیں. جی, اور اس پہ موجودہ دور کی ایک اعلیٰ شخصیت نے جی اس پہ نکتہ چینی بھی کی. ندیم بابر کی شخصیت پہ نہیں, ندیم بابر کے اس رول پہ کہ یہ کیسے آدمی کو رکھا ہوا ہے جی جس کا مفادات کا ٹکراؤ ہے. نظامی صاحب, اب آپ پھر مجھے بتائیں کہ سابقہ حکومت اور اس حکومت میں اگر وہ بہت بڑے چور تھے, وہ چکے تھے, سب کام انہوں نے غلط کیے تھے, جی وہی لوگ جو ان کا نتھی تھے وہ ان کی آنکھ کا تارک کیوں بنے ہوئے؟ نظامی صاحب, 17 ستمبر کو ایک کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ایک سمری ٹیبل کی جاتی ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں
ان کو جرمانے کی صورت میں آلموسٹ 10 ارب روپے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں. اس میں رزاق داؤد صاحب کی کمپنی بھی تھی اور اس سے ندیم بابر صاحب نے بھی مستفید ہونا تھا, لیکن پرائم منسٹر صاحب کو داد دینی ہوگی. جی آئی ڈی سی والے معاملے کے بعد انہوں نے کہا اس کو ریویو کریں, اس پہ بریفنگ دیں, اس کے بعد اس پہ سائن ہو سکتے ہیں. کیا ایک دفعہ میاں نواز شریف جب زیر اعتاب تھے جی, ان کے والد صاحب جو رہے تھے ان کے اندر آپ کو یاد ہے اریسٹ ہو گئے تھے کچھ دیر کے لیے, خیر میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا, آپ بتا دیں. یہ جب باری مینڈیٹ کے بعد والی بات ہے جی, تو میں نے کہا کہ سنیں میاں صاحب آپ پھر تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے, کہنے لگے ارے صاحب مجھے کوئی شوق نہیں وزیر اعظم بننے کا, کیونکہ اس ملک میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے یہ بلکہ پہلے دور کے بعد کی بات جی ہے. جی جی, اس کے بعد مجھے تو کوئی شوق نہیں, لیکن شوق تو پاور کے چاس سے تو ہوتی کیا ہے. اس کے بعد دوسری دفعہ بنے, تیسری دفعہ. میں نے کیوں میاں صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کو کچھ سچ پتہ ہی نہیں لگتا. جی, یہ بات جو انہوں نے کی یہ بالکل ٹھیک ہے. 2-4 لوگ ہیں جہانگیر ترین جیسے جو شاید ان کو سچ بات بتا دیتے ہوں, جو ریفارمرز بھی ہیں کسی حد تک, لیکن نظامی صاحب المیہ یہ ہے کہ ان کو ان سے خبردار رہنا چاہیے نا کہ یہ کہتے ہیں اچھا کیبنٹ کی میٹنگ کا ان کو چسکا ہے, جی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لو, اسمبلی میں جانا نہیں, کیبنٹ کی میٹنگ بلا لو. جی بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں جناب جو بات ہوتی ہے سب مبارک. اب مثلا اکنامک ٹیم ہے جی, وہ کہتی ہے کہ جناب صاحب اچھا میاں صاحب ہر چیز کے فگرز بڑے اچھے ہیں, جی وی آر امپروونگ, آئی ایم ایف نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دی. وہ ذرا اب جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. وہ اے ڈی بی پہ آتے ہیں, ہم اس پہ ذرا آئیں گے, لیکن یہ جو سیاسی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں, خیر شاہد خاقان عباسی کا ایک اور قصور بھی تو سامنے آ رہا تھا, وہ کھل کر سامنے آ گئے تھے. نواز شریف کو اریسٹ ہونے کے بعد بڑی مذمت بھی کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو آج شہباز شریف نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو ایک پریڈکشن رپورٹ سامنے آئی ہے وہ کیا بتا رہی ہے, اگلے 6 مہینے میں, اگلے سال میں پاکستان کی معیشت کی حالت مزید کتنی بگڑ جائے گی, اس پر بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج جمعرات کا دن ہے اور شہباز شریف کی اپنے بھائی نواز شریف صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے. نظامی صاحب فیملی ڈے ہوتا ہے, فیملی ڈے ہوتا ہے, لیکن یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ اب نون لیگ کی بیل منڈے چڑھ جائے گی شاید کہ آزادی مارچ میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. پیر کو بھی انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اپنی جماعت کے ساتھ. تقسیم تو ہے نون لیگ میں, آپ کو بھی پتہ ہے, شہباز شریف کا اسکول آف تھاٹ, نواز شریف کا اسکول آف تھاٹ. الٹیمیٹ کس نتیجے کس پہ پہنچیں گے؟ نواز شریف کے حکم پہ سر تسلیم خم ہو جائے گا. کوئی بھی ہو, ویٹو پاور تو میاں نواز شریف کے پاس, وہ نائل ہوں یا ایل ہوں, لیکن چیٹو پاور تو شہباز صاحب کے پاس جو موقف ہے جی جی وہ میں بیانیے کا لفظ جو ہے نا بہت زیادہ پاکستان میں یوز ہونا شروع ہو گیا, خاص طور پر جب سے وزیر اطلاعات نے استعمال کرنا شروع, فردوس عاشق امان صاحب بنے. اچھا اچھا, مشیر اطلاع. تو موقف جو ہے نا ان کا وہ بڑا واضح ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ جناب کیوں نہ کی جائے لاؤں گا جی اسلام آباد مارچ, پاکستان مارچ. شہباز شریف کا موقف ہے کہ میاں صاحب غلط ہے ٹھیک ہے, لیکن فائدہ نہیں ہے اگر اس میں پیپلز پارٹی نہ آئی. تو وہ پیپلز پارٹی کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں جی. اور میں نے آج پوچھا تھا ان سے, فون بھی پر لینے کی کوشش کی شہباز صاحب سے. ہاں جی, تو انہوں نے کہا حتمی فیصلہ جو ہے وہ 30 تاریخ کو جو میٹنگ ہوگی نا اچھا اسی میں ہوگا. یہ آپ کی آج شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے, یہ ڈیل ویل ہو رہی ہے کیا؟ آئے دن کوئی نہ کوئی چینل, کوئی نہ کوئی اخبار ایک خبر ڈیل کو لے کے چھاپ. اب یہ دیکھیں نا, یہ ہم نے اس ڈیل کے معاملے کو ہم نے اور شیخ رشید نے زندہ رکھا ہوا ہے, اور ایک اور شخصیت نے, ہم سے مراد ہمارے صحافی دوستوں نے, اور صحافی دوستوں نے, شیخ رشید نے اور خان صاحب نے خود. جی جی, وہ تو میرا خیال ان کو خواب میں بھی یہی آتا ہے میں ڈیل نہیں دوں گا, ڈیل اس ہوتے میں بول. نہیں ویسے امریکہ میں انہوں نے اس طرح بات نہیں کی ہے, ڈیل نہیں, این آر او کی بات نہیں ہوئی. کیوں اس لیے نہیں کی کہ پچھلی دفعہ بڑا ایڈورس ریئیکشن ہوا. جی ایسا ہی ہے. اب اسی کے ساتھ آپ جوڑ دیں ایک اور دلچسپ چیز, جی جی, کہ ان کی اپیل سنی جا رہی ہے. یس, وکیل جو ہے ان کے, انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم مانگا. کیوں مانگا 3 مہینے کیوں؟ وہ بڑی جلدی بھی کر سکتے تھے. جی جی, وہ لمبا کر رہے ہیں کیوں؟
سردیاں ایک ریزن ہے شاید، اب جیل میں رہنا گرمیوں کی نسبت آسان ہے. نہیں آپ کو سردیوں کو جیل میں بھیج دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں. میں اللہ بچائے جیل سے. یہ بات نہیں خالی، بات یہ ہے کہ پرسیپشن ان کی ہے جی جی کہ ان کو موجودہ نظام سے انصاف نہیں ملا. عدالتی سیٹ اپ سے سامان نہیں، اور وہ یہ ٹائم ٹپانا چاہتے ہیں. اچھا. جہاں تک دوسرے وہ اور بھی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی یہ بھی کیلکولیشن ہے کہ یہ معاملات سنبھلیں گے نہیں اس حکومت سے، ان دلوں میں تیل نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے لانگ مارچ کا بھی کٹا کٹی نکل آئے گا. اچھا، مولانا کو بھی وہ ایک ٹیسٹر کے طور پہ لے گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں جی وہ چینج ہو جائیں گی. ٹھیک. تو اب لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں ان کے مطابق. لینے کے دینے کس طرح؟ نواز شریف کو لینے کے دینے پڑ سکتے جی وہ کہتے ہیں جی یہ مس ٹرائل ہوا ہے، یہ ویڈیو آ گئی ہے، یہ جی جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، یہ تو ری ٹرائل ہوگا. پھر ٹھیک. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہاں جی ہماری ری ٹرائل میں وہ پناما میں ابھی تو انہوں نے 8 سال دیے ہیں یا اتنے 10 سال دیے ہیں، وہ 20 سال کے ٹوک دیتے ہیں ان کو. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی تو صرف پناما میں نہیں ہے، وہ اوکاما میں. ٹھیک. تو جس دن اصل پاناما میں آ گئے تو اس دن کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں نا جی جی یہ میاں نواز شریف کی، اگرچہ وہ جیل میں ہے لیکن ان کی وہ پوری طرح ہی از آل دیئر، ایسی بات نہیں ہے، ان کی اسپرٹ بھی بڑی آئی ہے. اچھا، اس سارے آج مجھے شہباز شریف صاحب نے جو بتایا جی اس جی کے حوالے سے بات. اچھا، شہباز صاحب نے آج بتایا، آج وہ زلزلہ متاثرین سے متعلق بھی خیر انہوں نے بات کی ہے. یہ بتا دیں کہ یہ جو اس سارے دورانیے میں 3 مہینے کا ٹائم وہ عدالت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دلائل دیں گے، مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو نواز شریف ایک ٹیسٹر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مولانا کے بارے میں یہ ضمانت دے دی گئی ہے خان صاحب کو جی کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. اچھا. لانگ مارچ تو کہنا جاتی یار، کیا آزادی مارچ. اور یہ نئی کل بات پتہ لگی جی کہ پیپلز پارٹی جو ہے لانگ مارچ کے خلاف نہیں ہے، دھرنے کے خلاف ہے یا دھرنے کے حق میں لوگ کیا نہیں. پیپلز پارٹی جلسے اور لانگ مارچ کے خلاف نہیں ہے. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسلام آباد کا لاک ڈاؤن لمبے عرصے اگر فرض کریں دھرنا نہ ہو. اگر فرض کریں مولانا جو ہے اپنے مذاکرات میں کہتے اچھا میں لاک ڈاؤن نہیں کرتا، جی ہم آزادی مارچ کرتے ہیں اس کے تو حق میں، تو پھر کیا پیپلز پارٹی کو؟ یہ بلاول صاحب کو اس کا جواب دینا ہوگا کیونکہ جو ایک کنفیوز نیریٹو ان کی جماعت دے رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان دی اینڈ انالیسس یہ کچھ بلاول صاحب آن بورڈ آ جائیں شاید. مولانا کے بلاول صاحب مولانا کے آن بورڈ آ جائیں تو زرداری صاحب کہیں اور بھی آن بورڈ آ سکتے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے. اصل میں حضرت شیخ کا قدم یوں بھی ہے یوں بھی ہے لیکن مزاحمت کی علامت پیپلز پارٹی تھی. نظامی صاحب، شہباز شریف صاحب نے ویسے ہی مزاحمت کرنی ہے. جب مریم اور نواز شریف صاحب آئے تھے گرفتار ہونے تھے، یہ ایئرپورٹ گئے تھے. آپ شہباز شریف کا نیریٹو جو ہے اکیلے کا نہیں ہے جی، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پی ایم ایل این میں جو اس نیریٹو کو جو نازک مزاج ٹولہ ہے پی ایم ایل این کا. اب اس وقت مثلاً رانا تنویر، جی جی، خود خواجہ آصف، اور بھی 1-2 لوگ ہیں. پہلے چودھری نثار صاحب ہوا کرتے تھے، آج کل پتہ نہیں کہاں ہیں. چودھری نثار تو آپ نام لے کے ان کو سیاسی طور پہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہی از ہسٹری. انہوں نے خود ہی اپنے نرگسیت کی بنا پر اپنے آپ کو تاریخ بابوں میں دفن کر دیا. اچھا، نرگسیت کی بنیاد پہ. نظامی صاحب بہت بڑی بات آپ کہیں گے. اب اگر اس کی نرگسیت کا ترجمہ کیا جائے تو ایک سلسلہ آگے چلے گا. یہ ان کو مرض کی حد تک خود پسندی کا یہ بات آپ کی بالکل کسی حد تک ٹھیک ہے. نظامی صاحب، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ، اور وہ فرما رہے ہیں کہ آنے والے سال میں جو آپ کی گروتھ ہے وہ 2.8% تک رہے گی. یعنی ابھی آپ اگر 3 تھے پچھلے سال جب نون لیگ کا آخری سال تھا 5.8. یہ انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک ہے جی، یہ فور کاسٹ ہے. فور کاسٹ ہے. اور انہوں نے 2 باتیں جو ہیں وہ نیچے کی طرح ریوائز کی اپنی پچھلی رپورٹ کے مطابق. جی جی، ایک تو گروتھ ریٹ کو نیچے لے آئے 2 سال یا 8 پہ جی ڈی پی جی جی، اور مہنگائی کو 12% لے کے آئے جی. اچھا، یعنی یہ جو دلچسپ بات ہے نا اس میں، اٹ از دی لوئسٹ ان ساؤتھ ایشیا. ہماری گروتھ پورے جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہو. جی جی، یہ نہیں کم تو ہے ہی خیر، لیکن سب سے کم ہے. ٹھیک. اب میں آپ کو جو دلچسپ فگرز میرے لیے تھے جی جی وہ یہ ہیں کہ جناب آپ دیکھیں
پاکستان کی گروتھ ریٹ کی پروجیکشن ہے 2.8. جی. سب سے زیادہ کس ملک کی ہے؟ کیا؟ 8%. ہمارے یہ 2.8% بنگلہ دیش. جی 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 جی. یعنی بنگلہ دیش وہ ملک جس کو ہم کہتے تھے کہ باسکٹ کیس ہے, جی. انٹرنیشنل باسکٹ کیس. پٹسن کے سوا ہے کیا ان اس کے بعد جناب 7.2% ہے بھارت کی جو کم ہوئی ہے گروتھ ریٹ. جی جی. اور مالدیو اور نیپال جیسے ملکوں کی گروتھ آگے ریٹ ہم سے. اور سب سے جو شرمناک بات ہے, جی جی شرمناک بات ہے جی ہمارے لیے, چاہے آپ کہیں کہ جی صاحب کا حکمران بیڑا کر گیا تھا, انہوں نے آ کے مزید بیڑا کر دیا, ہم نیوکلیئر پار ہیں. جی ٹھیک ہے نا, یہ بڑا فخر کرتے ہیں. جی جی جی. افغانستان کی گروتھ ریٹ کی پروجیکشن ہے 3.5%. افغانستان بھی ہم سے آگے, اور افغانستان کی کرنسی بھی اس وقت آپ سے مستحکم ہے, ان کا ایکسچینج ریٹ بھی آپ کے مقابلے میں نظامی صاحب آگے ہے. اگین جو سوال پیدا ہوتا ہے, اور حکومت کو کیا ہمیں بتائیں آپ, اور مہنگائی کی شرح سب سے زیادہ ہے نظامی صاحب. یہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ 12% سے بھی زیادہ ہوگی, زمینی حقیقت یہ ہے. یعنی یہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اسی نے یہ جنہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی پہلی پریڈکشن میں کہا تھا کہ یہ 7% ہوگی مہنگائی. جی. وہ کہتے ہیں معاف کیجیے گا, ہماری پروجیکشن جو ہے وہ غلط ہوئی ہے. لیکن یہ ایک بات ہے اور کہ یہ تھوڑی سی متضاد بھی ہے رپورٹ. جی. کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہا ہے, دوسری طرف ایک متضاد بات کہی. جی. کیا؟ کہ پاکستانی اکانومی جو ہے وہ ایئر 2000 شوئنگ سائن آف ریکوری. وہ فور 3 ایئرز وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال اگر کنسسٹنٹ یہ چلی کہ فسکل کنسولڈیشن ہو گئی ہے. جی. آسٹیرٹی میجرز دیے گئے, یعنی جو بچت وغیرہ کے جی اسٹرکچرل ویکنس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. جی. اور یہ سارا کچھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ کہتے ہیں کم ہوا ہے. وہ تو اس لیے کم ہوا ہے کہ ایکسپورٹس اتنی تو نہیں بڑھی, لیکن امپورٹس کم ہو گئی. کچھ امپورٹ کیا کریں گے جب تیل کی امپورٹ کم ہو گئی, آئل پروڈکٹس کی. جی جی. گاڑیوں کی CKD کی کم ہو گئی ہے, اور چیزوں کی کم ہو گئی ہے, کچھ شاید بچت بھی کی. یہ نظامی صاحب اچھا آگے چلے نا. جی. فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے ہمارے کو بہتر ہو گئے. وہ جی جی بھی IMF کا پروگرام جو ہے اس سے امپروو اکنامک پروسپیکٹس بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ ملی جلی ہے رپورٹ, لیکن پھر بھی جو میرے لیے جو یار ہم کیا سر اٹھا کے چلیں یار, کہ یار بہت نظامی صاحب یہ جو بہت برے حالات. یہ جو آپ نے بات کی نا, جو سائن آف ریکوری بتا رہی ہے یہ رپورٹ, وہ یہ کہ 3 سال تک اگر یہ پالیسیز کنسسٹنٹ رہتی ہیں تو پھر اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے, IMF کا خواہ پیکج ہو یا اس طرح کے رپورٹس ہو, حکومت کی کاریگری یہ تھی کہ یہ سارا پریشر اس طرح عوام پہ نہیں آنا چاہیے. اب یہ دیکھیے آپ مزیدار بات, اب یہ اور بجلی کے ریٹ بڑھا دیا انہوں نے. جی جی. اچھا یہ جو ADU ہے, یہ رپورٹ جو ہے ADB کا ADO رپورٹ ہے نا, یہ جی جی آؤٹ لک ہے جی, اینول آؤٹ لک جو ان کی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے نا 12%, یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک تو آپ نے ٹیرف, آپ نے جو بجلی کی بات کی اور گیس کی بات کی, دوسری طرف آپ نے ٹیکس بڑھا دیا. ٹھیک. پھر جب کرنسی کم ہوئی تو ایک تو آپ کی جو درآمدی چیزیں ان کی اشیاء بڑھ گئی. جی. اور جو درآمدی ان پٹ ہے, جی جن چیزوں میں درآمدی چیزیں آپ امپورٹ بیس آپ کا خام مال ہے اور چیزیں بڑھ گئی. اس طرح جو آپ ایڈیبل آئل ہے یہ بھی تو امپورٹ کرتے ہیں نا. جی جی. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو بس یار یہ کافی افسوس ہی مل سکتے ہیں ہم, اور دعا کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کو ایک اور میں بات, جی یہ IMF کے جو ہیڈ تھے نا مصر میں, وہ ہمارے گورنر ہیں رضا باقر, اور ان کو اور IMF کو بڑا فخر ہے کہ جی ہم نے مصر کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر دی. جی. اور کر بھی دی واقعی. وہ CC کے خلاف مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ غریب آدمی کا عرصہ حیات تنگ ہو گیا. یہ رضا باقر صاحب کے کارناموں کی وجہ سے آج جنرل CC کو وقتہ پڑا ہے؟ IMF کی وجہ سے. رضا باقر کو پرسنلائز نہیں کرنا چاہیے. اچھا. IMF کی وجہ سے. CC ایک آمر مطلق ہے. جی. یہاں پہ جمہوریت ہے, مولانا جو ہے وہ ادھار کھائے بیٹھے مارچیں کرنے پہ, 15 لاکھ وہ کہتے ہیں میں لے کے آؤں گا, بندن لے کے آئے ہیں نہ آئے. لیکن جو پاکستان میں یعنی جو IMF کو رول ماڈل اور مصر کو اگر آپ نے سمجھا تو پاکستان کے پروسپیکٹ جو ہیں مجھے تو کم از کم ڈر لگتا ہے کہ یہاں اگر کوئی ایسی معاملہ ہوا
تو کیسے سنبھالیں گے اس کو؟ ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.